अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज बुध है 19 अगस्त 2026 और ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी ये चैनल कभी पसंद आए तो सब्सक्राइब फरमा लें, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद जो इमरान खान साहब के हवाले से दिया कि शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, रात गए शिफा हॉस्पिटल में क्या सूरत हाल रही, उन्हें सुबह सवेरे जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्यों ना मुंतकिल किया गया, और हुकूमत ने जो इस फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करने की बात की, उसमें कितना दमखम है। क्या हुकूमत के साथ हाथ हो चुका है? क्या ये एक साजिश है हुकूमत के खिलाफ, या महज एक रिलीफ है इमरान खान साहब के लिए उनकी सेहत की वजह से? क्या ये किसी बड़ी इंटरनेशनल ग्रेटर गेम का हिस्सा है? क्या ये फैसला देकर इमरान खान साहब को रिलीफ देकर महज नए सूबे, नए इंतजामी यूनिट्स या 28वीं तरमीम को यकीनी बनाना है नून और पीपल्स पार्टी पर दबाव डालकर, या ये कुछ और है? अनगिनत ऐसे सवाल हैं जो कल इस फैसले से ऑनवर्ड उठ रहे हैं, उनका जवाब भी दिया जा रहा है। मन मर्जी का बीन बजाया जा रहा है, बांसुरी बजाई जा रही है, राग अलापे जा रहे हैं। हम भी अपनी सी कोशिश करते हैं, लेकिन मालूमात की बुनियाद पे, तज्जिए की बुनियाद पे। सबसे अहम बात ये कि नून लीग के अपने अंदर जो वुज़रा हैं, उनके जो बयानात थे इस फैसले के बाद, उनमें यकसानियत नहीं, तज़ाद था। दूसरा, जिस बुनियाद पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की बात की, तो फैसले में खुद उन एतराज़ात का या नजरसानी की गुंजाइश का जवाब दिया गया। ये बड़ी अहम बात है जो शायद कम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। मैंने उस तरह से नहीं देखा, आपने देखा मुझे ज़रूर बताइएगा। फैसला बड़ा जामे और पाबंद करने वाला फैसला है, इंतहाई पाबंद करने वाला। और क्या इस फैसले के बाद शिफा इंटरनेशनल में इलाज मुआवजे के बाद अगली मंजिल खान साहब की बनी गाला हो सकती है? क्या वो मान जाएंगे? उससे क्या होगा? अगर ऐसा होता भी है तो उससे सिस्टम को क्या मिलेगा? सिस्टम ने फिर इतनी तगोदो क्यों की? और खान साहब ने अगर डील लेनी थी तो इतना इंतजार क्यों किया? है ना अनगिनत सवालात आपके भी जहन में। उन सब को कोशिश करूंगा मुझे याद रह गए जो बात, तो उसका जवाब मैं जरूर दूं। लेकिन जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का एतराज़, उसका जवाब फैसले में कैसे है? और ख्वाजा आसिफ साहब का एक इंतहाई मानी खेज ट्वीट है जहां पे वो कह रहे हैं कि एनआरओ लेना है खान साहब ने, लेकिन उसमें एक लफ्ज़ है जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि हुकूमत के लिए ये फैसला कैसा था। फिर ये भी देखना चाहिए कि पाकिस्तानी मीडिया के अलावा इंटरनेशनली इस फैसले के ऊपर मुख्तलिफ इंटरनेशनल आउटलेट्स ने क्या सुर्खियाँ जमाई। ये बड़ा मानी खेज होता है, उसका जायज़ा भी लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सच्ची बात कर रहा हूँ कि कोई सियासी कोई इस्तारा या सियासी कोई मिसाल या मेटाफर इस्तेमाल नहीं कर रहा। सच बोल रहा हूँ आपसे कि इस्लामाबाद और पिंडी में रात गए कोई 1.5-2 के बीच ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, और रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत जो है वो 5.4 नोट की गई। मरकज़ इसका हिंदू कुश रीजन अफ़गानिस्तान था, वही जो पटरी बनती है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जहाँ पे ये इलाका वाक़या है। तो आप इसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ताबीर बिल्कुल ना कीजिएगा। अब आ जाएं आगे। सबसे बुनियादी बात, जिस बात पे हुकूमत एतराज़ कर रही है, एक कैदी का इलाज, कुछ लोग जो पीटीआई के हामी हैं वो लिख रहे हैं कि एक कैदी का इलाज बैरून मुल्क हो सकता है मगर उसे अंदरूनी मुल्क निजी अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सकता। ये एतराज़ हुकूमती एतराज़ के जवाब में रखा जा रहा है। जब मियाँ साहब के प्लेटलेट्स काम हुए, बोर्ड बना, उनको यहाँ सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, फिर वो बैरून मुल्क गए। फ़र्क ये है कि सरकारी अस्पताल था ये। फिर एक सवाल और पूछा जा रहा है, वो बड़ा अहम है कि सेम बेंच के सामने अगर नजरसानी की दरख्वास्त जाएगी तो बेंच तो दस्तयाब नहीं है, तो क्या चीफ जस्टिस असर नौ नया बेंच बनाएंगे? ऐसा बहुत कम हुआ है, कुछ जज अदम दस्तयाब हो, रिटायर्ड हो जाए। मिसालें ज़रूर मौजूद है, जस्टिस मुनी वाला एक वाक़या मौजूद है, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन पहले शिफा इंटरनेशनल अस्पताल की ताज़ा खबर ले लें। सुबह सवेरे मैं वीलॉग रिकॉर्ड करके आपकी खबर पेश कर रहा हूँ। कुछ सहाफ़ी दोस्तों से बात हुई, पतरस बुखारी रोड पर वाक़या ए ब्लॉक इसके बारे में कहा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव फ्लोर E4 वो इलाका है, खाली करा लिया गया है। कहा जा रहा है कि सैकड़ों पुलिस एहलकार मौजूद हैं, खुसूसी पासेस इशू किए जाएंगे, डॉक्टर्स को, अमले को मोबाइल की इजाज़त नहीं होगी, मीडिया और गैर मुतालिका अफराद बिल्कुल भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। लेकिन अभी तक अडयाला से शिफा तक की कोई हलचल
ہو نہیں رہی، شاید حکومتی نظر ثانی کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ شفا اسپتال کو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سب جیل قرار دیا جائے گا۔ اڈیالہ سے 20 رکنی سٹاف عمران خان صاحب کے ساتھ اسپتال جائے گا، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ، خانسامہ اور دیگر عملہ۔ یہ ایک معاملہ ہے۔ اب اس سے پہلے کہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا اعتراض ہے وہ بتاؤں، میں پہلے آپ کو لسٹ کر کے دیتا ہوں وہ چیزیں جو ایک ہی دن کے اندر، جیسے کسی صحافی نے کہا کہ ریلیف کا انبار لگ گیا، تو اس کو اگر نوٹ کریں کہ اعتراض جو حکومت کا رہا ہے وہ کتنا معنی خیز ہے۔ کیا ان سے دیر ہو گئی ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں طلال چوہے صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ مٹھائی کھانے میں جلدی کر دی ہے، تو اس بات میں کتنا وزن ہے، اور انہیں کیوں لگتا ہے کہ جب تک ریاست اور یہ حکومت موجود ہے کوئی سازش نہیں ہو سکتی؟ سازش کی بات ہی نہیں ہو رہی، ہم کسی اور پرسپیکٹو میں بات کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیے کل، اب یہ بات دھیان سے سنیں، کل کے دن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 3 سے زائد ایسے کام ہوئے، ایسے واقعات ہوئے جو معمول سے ہٹ کے تھے جب سے خان صاحب جیل میں ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مثلا عدالتی جو فیصلہ تھا ریٹن، یہ شام کے وقت کہیں آیا ہے، لکھا ہوا تحریری فیصلہ۔ اس سے پہلے جو 2 پٹیشنز کورٹ نے انٹرٹین کی، اس میں ایک پٹیشن تھی ان کی شفا اسپتال یا کسی اور جگہ منتقل کرنے کے حوالے سے آنکھ کے مسئلے کے اوپر۔ یہ وہی پٹیشن ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر چکا ہوا تھا، جسٹس ڈوگر۔ پھر یہ سپریم کورٹ لگی اور اس کو انٹرٹین کیا 3 رکنی بینچ نے۔ تو وہ درخواست لگی تو سماعت کے پہلے حصے میں کسی بھی اسپتال منتقل کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وقفہ آیا، وقفے کے بعد جب جج صاحبان آئے تو اس مدعے کو چھیڑا گیا، جو وہاں بیٹھے لوگوں کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا، خوشگوار حیرت تھی، حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے لیے۔ وہ تو مانگ رہے تھے رسائی صرف۔ ایک نمبر 2، تحریری فیصلہ آنے سے پہلے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، لیکن میں نے جو ٹیکنیکلی ٹائم نوٹ کیا، تحریری فیصلہ آنے سے پہلے محترمہ نورین خان نیازی صاحبہ اڈیالہ پہنچ چکی تھیں، باقی بہنوں کو نہیں جانے دیا گیا۔ ان کی ملاقات ہوئی کانفرنس روم میں اپنے بھائی عمران احمد خان نیازی سے، جو کہ دسمبر 2025 کے بعد پہلی ملاقات تھی اہل خانہ سے۔ 8 ساڑھے 8 ماہ کا وقت ہے، ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ نمبر 2، بشرا بیگم کی ملاقات ان کی فیملی سے بھی کل ہی کے دن کروائی گئی، جس میں موسیٰ مانیکا جو ان کے صاحبزادے ہیں، بھابھی مہر النساء، یہ 40 منٹ کی ملاقات۔ نمبر 3، کل کے ہی دن عمران خان صاحب اور بشرا بیگم کی ملاقات بھی کروائی گئی اسی کمپاؤنڈ میں، یہ 30 منٹ ملاقات جاری رہی۔ نمبر 4، محترمہ نورین خان نیازی جب اڈیالہ سے مل کے آتی ہیں تو ظاہری بات ہے صحافی تو مجبور، ہاں جی ملاقات ہوئی، سنا آپ کی ملاقات کروا دی گئی، تو انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھ کے انگلی سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ نمبر 5، علیمہ بی بی جو کسی بھی ایسے موقع پہ چپ نہیں رہتی تھی، انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی اور کہا کہ نہیں، ہم انڈرٹیکنگ دے چکے ہیں۔ اور پورے ٹاک شوز کے اندر پی ٹی آئی نے اس سلسلے میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو انڈرٹیکنگ کے خلاف ہو۔ تو 6-7 ایسے واقعات ہیں جو کافی ہیں سمجھانے کے لیے کہ صاحب صورتحال ہے کیا۔ اگر تو یہ حکومت کے خلاف کوئی سازش ہے، حکومت بے خبر تھی، حکومت کو تاخیر سے اندازہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا گیم ہوئی، تو یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میں واقعات کی ترتیب کے ذریعے تجزیہ آپ پہ چھوڑ رہا ہوں۔ آگے آ جاتے ہیں، پھر جو اعتراض آتا ہے اس کی نوعیت بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا خواجہ آصف صاحب کا ایک معنی خیز، انتہائی معنی خیز ٹویٹ، اس کا ذکر کر دوں۔ تجزیہ بھی آپ کو دیں گے، میرے ساتھ تھوڑی دیر اور قیام کیجیے گا۔ قائد صاحب نے کو 9 بجے کے آس پاس ایک بات کی، پی ٹی آئی کی اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش اب نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ آج معمولی ریلیف ملا، جس انداز میں جشن منایا گیا وہ اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ این آر او چاہتے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اسپتال لے جانے کے لیے، لیکن ان کے اپنے بیانات ایسے ہیں کہ جو قدرت کا انتقام معلوم ہوتا ہے۔ یہ ٹویٹ اگر آپ غور سے دیکھیں، بہت غور سے دیکھیں، تو اس ٹویٹ میں ایک بہت بڑا کنفیشن اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ پتہ ہے کیا؟ پی ٹی آئی کے بے شمار بانیوں میں سے ایک بانی کو معزز عدالت کی جانب سے غیر معمولی ریلیف ملا۔ غیر معمولی ریلیف کون کہہ رہا ہے؟ ملک کا وزیر دفاع، جن کا یہ ماننا ہے کہ سسٹم ہائیبرڈ ہے، فیصلے ہائیبرڈ طریقے سے ہوتے ہیں، جن کا کل پرسوں محمد مالک صاحب کے شو میں ماننا تھا کہ خان صاحب سے ملاقات کے معاملے میں بھی
پی ایم اور جو مقتدرہ کی اعلیٰ قیادت ان کے بیچ تال میل ہے، فیصلے ہم مل کر کرتے ہیں. یہاں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ غیر معمولی ریلیف. اس میں ہے خبر، غیر معمولی ریلیف. اس کا مطلب ہے اٹ از unlike what government was expecting. So why they were not on board? Is it a surprise for them? تو اس کے بدلے، سرپرائز کے بدلے کیا مانگا پھر؟ وہی بات جو میں نے کل شام کے ویلاگ میں کہی تھی کہ ہر فیصلے کو، ہر سیاسی موو کو، ہر سیاسی صورتحال کو آپ صرف ایک سٹیٹمنٹ سے ملا کر پڑھیے گا، وہ محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. دیٹس اٹ. کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں. جو لوگ دور کی کوڑیاں لا رہے ہیں جی امریکہ میں مڈ ٹرم ہونے والے ہیں، وہ جی فلاں کا دباؤ، جی فلاں کا یہ وہ، نان 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 نان، ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. انٹرنیشنلی پاکستان کا بابا بہت سٹ جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، فی الحال کوئی ضرورت نہیں. پی ٹی آئی کا اپنا کوئی پریشر نہیں تھا. کون سے دھرنے ہو رہے تھے، کون سے احتجاج ہو رہے تھے، کون سا جلاؤ گھرا ہو رہا تھا؟ نتھنگ. تو پھر ایسے میں خالد صاحب کو یہ لکھنا کہ غیر معمولی ریلیف، اس لفظ میں خبر پنہا ہے. بس اس پہ آپ غور کیجیے گا. آگے حالانکہ کامران شاہد صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اچھے دن آنے والے ہیں. اب جو میں کہہ رہا ہوں اس کی ایک اور پہلو سن لیں. اچھے دن آنے والے ہیں، 28ویں ترمیم آ رہی ہے. یہ روایتی جماعتوں کے خلاف جہاد ہے. یہ ترمیم چھوٹے یونٹس بنیں گے، صوبے بنیں گے، ایکسپرٹس لانچ کیے جائیں گے، وہ ٹیکنوکریٹ ایکسپرٹس، ماہرین. روایتی سیاست کو دفن کر دیا جائے گا، کامران شاہد صاحب. لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی سازش حکومت کے خلاف نہیں ہو رہی. اب آ جاتے ہیں آگے، بڑا دلچسپ مدعا ہے. طارق فضل چوہے صاحب نے سر شام یہ کہا، پارلیمانی امور کو دیکھتے ہیں حکومتی وزیر، کہ فیصلے پر منوان عمل کریں گے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. پھر رانا ثناءاللہ صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم ہے، میرٹ پر مبنی لگ رہا ہے. پھر آ جاتے ہیں ناصر بٹ صاحب، جنہوں نے پہلے میڈیا سے بات کی اور پھر کل میرا شو تھا سنو نیوز پر، اس کے کلپ ایکس کے اوپر پڑے ہیں، وہ ضرور سنیے گا. وہ تو کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف سازش ہوگی، یہ پہنچا وہیں پہ خمیر، وہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، یہی وہ چاہتا تھا. انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ اگلی منزل بنی گل ہے. میں نہیں کہہ رہا. ناصر بٹ صاحب نے اس فقیر کے شو میں سنو نیوز پر جو 8 بجے نشر ہوتا ہے سوموار سے جمعرات، وہاں یہ کہا، اس کے کلپ ایکس پہ ٹویٹر پہ موجود ہیں، کہ یہ خان صاحب یہی چاہتے تھے اور یہ نواز شریف کے خلاف سازش ہو گئی ہے اور اللہ ان کو بے نقاب کرے گا اور یہ ہسپتال کے بعد اب بنی گالہ منتقل ہوگا. تو میں نے ان سے بار بار پوچھا کہ وہ ہائیبرڈ نظام ہے، اب سب ایک پیج میں، پریشانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب سنیے گا. آگے آ جاتے ہیں. یہ 3 بیان میں نے سنا ہے. چوتھا، سعد رفیق صاحب جن کا میں نے بار بار ذکر کیا، وہ کہتے ہیں فیصلے سے عدلیہ کا کھویا ہوا وقار بحال ہوگا. 5واں، اعظم نذیر تارڑ صاحب، حکم کا ہم نے جائزہ لیا ہے، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. کیا سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا؟ جیل میں بہت سے قیدی ہیں جن کی صحت کے مسائل ہیں. سزا یافتہ کو سرکاری اسپتال علاج ہونا چاہیے، نجی اسپتال میں نہیں. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں، کیا نون لیگ کنفیوز ہے؟ کیا یہ ریلیف ہے؟ کیا یہ سازش ہے یا کچھ اور؟ خوش ہونا ہے نون لیگ نے، نہیں ہونا. تال میل کیوں نہیں کہ اپنے بیانات میں، کیونکہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں فیصلے خلاف ہم عدالت میں جائیں گے. اب جہاں تک بات ہے فیصلے کی، اس میں 2 چیزیں سنیں. ایک تو بات یہ کہ اب یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ اب میں آپ کو ٹیکنیکل بتانے لگا ہوں. جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلے کے خلاف جائیں گے، اس میں پیراگراف نمبر 12 اور پیراگراف نمبر 13 اس فیصلے کا یہ انتہائی اہم ہے. جو میں نے عرض کی تھی شروع میں آپ سے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کوئی لکونہ رہنے نہیں دیا، ہر شے سمیٹ دیا. بڑا مربوط سا فیصلہ ہے، تگڑا فیصلہ لگ رہا ہے، کہ مجھے کوئی اچانک فیصلہ نہیں لگ رہا. عدالت نے لکھا ہے کہ جو سائناپسس درخواست گزار کے میڈیکل معائنے اور صحت کے بارے میں ہمیں ملا سماعت کے دوران، بادیو نظر میں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خان صاحب کی ہیلتھ ڈیٹیریویٹ ہو رہی ہے، گر رہی ہے. We are inclined as an interim measure to make appropriate arrangements for his medical examination and treatment. کہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کریں، ایسے عارضی اقدامات اٹھائیں کہ ان کی صحت کے حوالے سے، ایگزامینیشن کے حوالے سے علاج کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. The question of maintainability of the petition as well as other objections that may be raised by the respondents shall be examined on the next date of hearing. The respondents shall also be at liberty to file their concise statements. کہ اس سلسلے میں جو سوالات اٹھ رہے ہیں اس پٹیشن کو مینٹین کرنے کے حوالے سے یا دیگر آبجیکشنز اگر رسپونڈنٹس کو ہیں، حکومت کو، وہ شیل بی ایگزامنڈ، ان کو دیکھا جائے گا نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ کو، جو کہ کب ہے؟ 16 ستمبر کو. تب دیکھا جائے گا اگر کوئی اعتراضات ہیں.
دا ریسپونڈنٹ شیل آلسو بی ایٹ لبرٹی، ان کو اجازت ہے کہ وہ اپنی کنسائز اسٹیٹمنٹ جمع کروائیں. حل ہو گیا مسئلہ جو طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں. ایک تو نظر ثانی وہی بینچ سنتا ہے عمومی طور پر جس نے پہلے سنی ہو، وہ چلا گیا چھٹی پہ، تو یا فریدی صاحب کا بینچ بدلیں گے، تاریخ ایسی نہیں ہے. آگے حالانکہ کچھ مثالیں ہیں. 13 نمبر پیراگراف اس سے بھی بڑا اہم ہے. وی آر مائنڈفل آف دی کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل obligation آف دی اسٹیٹ. ہمارے ذہن میں ہمیں معلوم ہے آئینی اور قانونی تقاضے ہیں کیا ریاست کے، اینڈ کانسیکوینٹلی آف دی کورٹ ٹو سیف گارڈ دی لائف، ہیلتھ، ڈگنیٹی اینڈ سیکیورٹی آف پرسن ان کسٹڈی. کوئی شخص جو قید میں ہے، تحویل میں ہے، اس کی صحت، سلامتی، وقار، ڈگنیٹی، سیکیورٹی اس کے حوالے سے بھی مائنڈفل ہیں. A prisoner does not by reason of his incarceration cease to be entitled to human treatment and necessary care. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اگر قید میں ہے تو اس کی جو بنیادی سہولیات ہیں، اس کی صحت کے حوالے سے جو انٹائٹلڈ ہے وہ ختم کر دی جائے. عدالت لکھ رہی ہے accordingly as an interim arrangement، عارضی بندوبست کے طور پر، and without prejudice، کسی بھی prejudice کے بغیر، to the rights and contentions of the parties we are inclined to issue the following direction. اس بنیاد پہ ہم یہ ہدایات درج کر رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں. وہ ہدایت میں نے شام کے ویلاگ میں بتا دی تھی، ان کو شفا ہاسپٹل 2 دن میں منتقل کیا جائے، ایک بورڈ بنایا جائے جو یہ ریکمنڈ کرے. یہ اہم نقطہ ہے، وہ بتائے گا بورڈ کے رکھنا ہے یہاں پہ یا نہیں رکھنا، یہاں پہ حکومت کے لیے مارجن ہے. تیسرا، ان کی فیملی سے ملاقات ہو سکے، بیٹوں سے بات ہو سکے، ان کے اہل خانہ ان سے مل سکتے ہیں، ان کے ڈاکٹر فیصل سلطان اور میڈم عظمیٰ وہ آ سکتی ہیں، اور پھر وہاں پہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. اور پی ٹی اے نے انڈرٹیکنگ دے دی ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی انڈرٹیکنگ کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. ہوگی بات. اب یہ 2 ریزنز اگر آپ پڑھیں تو اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ جناب میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب بہت سینئر قانون دان ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پرائیویٹ اسپتال سے علاج سپریم کورٹ حکم جو ہے، یہ اب دوسرا پرسپیکٹو بھی آپ کو بیان کروں گا. وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے وہ پریزن رول نمبر 397 جو ایکٹ ہے 1894 کا، اس کی دفعہ 37 اور 39، اور جو آئین کا آرٹیکل 4 اور 25 ہے اس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ اس کے تحت سرکاری ادارے سے علاج ہوتا ہے، پرائیویٹ سے نہیں ہوتا. یہ ان کی آبجیکشن ہے. اور دوسرا انہوں نے اعتراض اٹھایا جو 14 نمبر پیراگراف کے بعد جو انسٹرکشنز دی سپریم کورٹ نے، اس میں تیسری جو انسٹرکشن ہے، کلاز ہے شک، اس میں سپریم کورٹ نے کہا تمام ملاقاتوں کی تمام جو مقدمات ہیں اس کی تفصیلات فراہم کی جائے. تو میاں داؤد صاحب یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا درخواست گزار نے یہ پٹیشن میں ایسی استدعا کی ہے یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو یہ بڑا ڈاؤٹ فل معاملہ کہ سپریم کورٹ پھر کیوں درخواست سے پیچھے ہٹی یا آگے گئی. یہ نقطہ اہم ہے. اور پھر اعظم نذیر طارڑ صاحب نے جب اعتراض کر دیا تو آج وہ جب ڈالیں گے نظر ثانی تو دیکھنا ہوگا یا فریدی صاحب اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، کیونکہ بینچ تو دستیاب نہیں. بینچ نے تو کہا کہ ہم تمام اعتراضات اگلی سماعت میں سنیں گے، جتنا بھی کچھ ہے کنسائز کر کے لکھ کے بھیج دیں. سمپل. اس کا علاج انہوں نے کر دیا اس بندوبست نے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام ہلکا ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں طلال چودھری صاحب جب تک حکومت اور ریاست کی جوڑی قائم ہے کسی سازش کی گنجائش نہیں. مٹھائی کھانے میں پی ٹی آئی نے جلدی کر دی ہے. آگے محترمہ غریدہ فاروقی سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ پی ٹی آئی کا جوشیلا ہنگام وقتی ہے، غبارے سے ہوا جلد نکل جائے گی. 3 باتیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان معاملات کے علاوہ انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بڑا اہم اور معنی خیز ہے ایکولی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں کس لینس سے دیکھا جاتا ہے. مختصر عرض کرتا ہوں پھر آپ سے اجازت بھی چاہتا ہوں. آپ بی بی سی کو دیکھیے، وہ کہتا ہے پاکستان سٹاپ کورٹ آرڈرز ایکس پی ایم آئی کے بی موو ٹو ہاسپٹل فرام جیل سے نکال کے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. ٹیلی گراف کی سرخی سب سے معنی خیز تھی. انہوں نے لکھا کہ عمران خان ٹو لیو ڈیتھ سیل میں تھے، وہاں سے نکالا جا رہا ہے. آئی کے دی فارمر پرائم منسٹر لیجنڈری کرکٹ کیپٹن ول بی موو فرام ہز ڈیتھ سیل ان پریزن ٹو ہاسپٹل. یہ سرخی تھی ایگزیکٹ. رائٹرز نے بھی یہ خبر لگائی ہے. ٹائمز نو بھارت میں، ڈیلی میل انگلینڈ کا، این ڈی ٹی وی، اکانومسٹ، الجزیرہ، امریکی اخبارات، ایون تہران کے اخبارات، چینی اخبارات، ترکی کے اخبارات، ہر جگہ یہ خبر ہیڈ لائن تھی. اس سے آپ اندازہ کریں خبر کتنی اہم تھی. مدعا وہی، معاملے کو اس نقطے سے جوڑ کر پڑھیے گا. فی الحال علاج معالجے میں مجھے فوراً بنی گالہ جاتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے، کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ خان صاحب خود اس سب میں سے کیا اٹھاتے ہیں اور کتنا اٹھاتے ہیں، اور سسٹم ان کو
یہاں تک اگر لے آیا ہے تو اس کے بدلے مقصود کیا ہے، اس پہ نظر رکھیں۔ باقی لمبی لمبی تھیوریاں ہیں، لمبی لمبی کہانیاں ہیں، اس پہ بھی توجہ فوکس نہ کیجیے گا، زیادہ آگے یا پیچھے نہ جائے گا، اس سٹیٹمنٹ سے ہر شے کو جوڑیے گا۔ اللہ حافظ۔